बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम इस्लामियात सिलसिला नंबर 8 का अगला सबक पढ़ेंगे। आप बखूबी जानते हैं कि हम इल्म अक़ाइद के तहत उन्वानात पढ़ रहे हैं। इल्म अक़ाइद की तारीफ़ भी आप जानते हैं कि इल्म अक़ाइद उन अहकाम को कहा जाता है कि जिन पर अमल करने के लिए आज़ा के इस्तेमाल की ज़रूरत ना हो, सिर्फ उनका दिल से मान लेना काफ़ी हो। अब वो अहकाम जिन पर आज़ा के इस्तेमाल की ज़रूरत ना हो, सिर्फ दिल से मान लेना काफ़ी हो, वो कौन से हैं? उनमें आपने पहली चीज़ जो मेरे अजीज़ तलबा पढ़ी वो थी अल ईमानु बिल्लाह, यानी अल्लाह पर ईमान। उसके बाद दूसरी चीज़ आपने पढ़ी, दूसरा हुक्म पढ़ा अल ईमानु बिल मलाइका, यानी फरिश्तों पर ईमान। अब तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे, यानी वो हुक्म कि जिस पर अमल करने के लिए आज़ा के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ दिल से मान लेना काफ़ी हो जाता है। उसकी तीसरी वो चीज़ है अल ईमानु बिल कुतुबिस समाविया, यानी आसमानी किताबें। आसमानी किताबों पर भी ईमान लाना ज़रूरी है, इसको भी दिल से मान लेना काफ़ी है। और आसमानी किताबें क्या हैं, इनसे क्या मुराद है, ये भी आप जानते हैं कि आसमानी किताबें वो किताबें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबरों पर नाजिल फरमाई, अपने पैगंबरों पर नाजिल फरमाई। और नाजिल करने का मकसद क्या था कि जो अहकाम इन किताबों में दर्ज हैं, मौजूद हैं, वो लोगों तक पहुँचाएँ। वो पैगंबर अलैहिस्सलाम इन किताबों में दर्ज अहकाम को लोगों तक पहुँचाएँ। और इन किताबों में जो अहकाम थे, जो चीज़ें थी, जो बातें थी, वो क्या है? वो अल्लाह ताला ने इन किताबों में अपनी तौहीद का जिक्र किया है और अपने इबादत करने का हुक्म दिया है। आखिरत पर ईमान लाना, नेक अमाल की तरगीब दी गई है। तो अब इसमें हम सबसे पहली बात, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो किताबें नाजिल फरमाई वो आप जानते हैं 4 हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने कुछ सहीफ़े भी नाजिल फरमाए, कुछ पैगंबर अलैहिस्सलाम पर सहीफ़े नाजिल फरमाए और कुछ पर ही 4 बड़ी किताबें नाजिल फरमाई। तो इन सहीफ़ों का और इन किताबों का सबका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है। तो इसलिए सबसे पहले हम वो आयात कुरान मजीद की कि जिसमें अल्लाह ताला ने इन सहीफ़ों का भी जिक्र फरमाया और इन किताबों का भी जिक्र फरमाया है, वो हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो सहीफ़े अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए, उनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। तर्जमा, ये बात पहले सहीफ़ों में मरक़ूम है, यानी इब्राहीम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में। तो यहाँ अल्लाह ताला ने इस बात की वजाहत कर दी कि अल्लाह ताला ने सहीफ़े भी नाजिल फरमाए हैं। तो अज़ीज़ तलबा, पहले तो पैगंबर अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की तरफ से सहीफ़े नाजिल हुए, फिर इन सहीफ़ों के बाद अल्लाह ताला ने मुकम्मल किताबों के नुज़ूल का सिलसिला शुरू फरमाया। और उसमें सबसे पहले अल्लाह ताला ने तौरात नाजिल फरमाई, और जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। आप जानते हैं तौरात को अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया, और इस तौरात का अल्लाह ताला ने इस किताब का जिक्र कुरान में भी इरशाद फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना अंज़लना फ़ीहा हुदन व नूर। बेशक हमने तौरात नाजिल फरमाई जिसमें हिदायत और रोशनी है। दूसरी किताब अल्लाह ताला ने ज़बूर नाजिल फरमाई, जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई, और जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व आतैना दाऊद ज़बूरा, और हमने दाऊद को ज़बूर इनायत की, और अज़ीज़ तलबा इकराम, तीसरी किताब जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई वो इंजील है, जो कि अल्लाह ताला ने
حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ان عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اور چوتھی اور آخری کتاب جس کے بعد اب کوئی کتاب نازل نہیں ہونی ہے وہ قرآن مجید ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس کے متعلق اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، قرآن کریم میں آسمانی کتابوں کا اور صحیفوں کا جہاں جہاں ذکر ہے اس میں ہم نے چند آیات ہر ایک کے متعلق ایک آیت آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ عزیز طلبہ اکرام، اب ہم اگلی چیز یہ پڑھیں گے کہ ہمیں آسمانی کتب سے متعلق ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے۔ تو اس میں نمبر 1 ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کی دعوت ایک ہی تھی، تمام آسمانی کتابوں کی دعوت ایک ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں میں ایک ہی دعوت دی، یعنی اللہ کی وحدانیت کی دعوت تھی، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت تھی، اور آخرت پر ایمان، نیک اعمال کی ترغیب۔ یہ دعوت جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی، جو ہمیں یا آخری امت کو وحدانیت کی دعوت دی کہ اللہ کو ایک مانیں، اللہ کی عبادت کریں، آخرت پر ایمان لائیں، یقین رکھیں اور نیک اعمال کرتے رہیں، یہی دعوت تمام کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو تمام آسمانی کتابوں کی دعوت ایک ہی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو خدا نے ان کی طرف بشارت دینے والے، ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کیں، تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان میں فیصلہ کر دیں۔ تو یہ تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور یہی بات لے کے بھیجا کہ جو اختلاف کرتے ہیں اللہ کی توحید میں، اللہ کی عبادت میں، آخرت کے بارے میں، تو سب کو بتا دیا جائے۔ ہر کتاب کا مقصد یہی تھا، ہر کتاب کی دعوت یہی تھی کہ سب انسانوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ اللہ ایک ہے، اس کی وحدانیت پہ یقین رکھیں اور اس کی عبادت کرتے رہیں، آخرت پہ یقین رکھیں۔ اگلی بات، یہ بات بھی ہمیں جاننی چاہیے کہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا واجب ہے۔ جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، تمام کی تمام کتابیں حق ہیں، سچ ہیں، ان سب پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ مومنوں، خدا پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اور جو کتابیں ان سے پہلے نازل کی تھیں، سب پر ایمان لاؤ۔ تو اس آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی ہے اس پر تو ایمان لانا ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کتابوں پر بھی ایمان لائیں اور اس جو کتاب ہمارے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ اگلی بات، ایمان تو ہمیں تمام آسمانی کتابوں پر لانا ہے، لیکن اس بات کا بھی یقین رکھنا ہے کہ سابقہ تمام کتب میں
تحریف ہو چکی ہے، اس کے ماننے والوں میں نے ان میں تبدیلی کر دی ہے، اس کو چینج کر دیا ہے، اور اس میں جو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت کی طرف جو بلایا گیا تھا اس میں تبدیلی کر دی ہے، اور اپنی طرف سے اس میں مختلف باتیں، مختلف احکامات گڑھ لیے جو اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، جو اللہ کی دعوت نہیں تھی، اور وہ انہوں نے اپنے پاس سے گڑھ لیے اپنی دنیا کی عیش و عشرت کے لیے، دنیا کی آسانی کے لیے، آخرت کی ان کو کوئی پرواہ نہیں رہی۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، ان کتابوں میں اپنے ہاتھ سے بے اصل بیکار باتیں لکھ رہے ہیں جو اصل نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں، اتنے برے کام کرتے ہیں، اس لیے ان پر افسوس ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا تو یقین رکھنا ہے کہ جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ حق ہیں، سچ ہیں، لیکن اس بات کو بھی ماننا ہے کہ وہ کتابوں میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ تو بس ہمیں ان کتابوں پر جو اب موجود ہیں ان پہ اس طرح ہم یقین رکھیں گے کہ جتنی کتب نازل ہوئی تھی وہ حق تھی، سچ تھی، لیکن اب جو باتیں قرآن کریم کے موافق ہیں ان پر ایمان لانا ہوگا، ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا، اور جو باتیں یا احکام قرآن کریم سے موافقت نہیں رکھتے اور قرآن کریم کی مخالفت میں ہیں، قرآن کریم سے ہٹ کر ہیں، جو احکام قرآن دے رہا ہے اس کے مخالف احکام ہیں، تو ان پر ایمان لانا درست نہیں ہوگا۔ تو عزیز طلبہ یہ چیز واضح ہو گئی الایمان بالکتب السماویہ میں کہ آسمانی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی نازل فرمایا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صحیفے بھی نازل فرمائے، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا۔ اور پھر ان کتابوں سے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ بات ہم جان لیں کہ تمام آسمانی کتابوں کی دعوت ایک ہی ہے، اس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اس میں اللہ کی عبادت کی طرف دعوت ہے، اس پر آخرت پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اس میں نیک اعمال کی ترغیب دی گئی ہے، اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی ایمان لانا ہے کہ تمام سابقہ کتب میں تحریف ہو چکی ہے، تبدیلی ہو چکی ہے، اس لیے ہم ان باتوں پر ایمان لائیں گے جو قرآن سے موافقت رکھتی ہیں، قرآن کے احکام سے موافقت رکھتی ہیں، اور جو قرآن کے احکام سے مخالف ہیں، ان سے مخالفت رکھتی ہیں، اور تو ان چیزوں پر ایمان لانا درست نہیں ہے۔ تو اب آپ کتاب کھول لیں گے صفحہ نمبر 25، اس کی ہم انشاءاللہ اب بلند خوانی یعنی ریڈنگ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الایمان بالکتب السماویہ، آسمانی کتابوں سے مراد وہ کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائیں تاکہ وہ ان کتابوں میں درج احکامات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی عبادت، آخرت پر ایمان اور نیک اعمال کی ترغیب دی گئی تھی۔ قرآن کریم میں آسمانی کتابوں کا تذکرہ، یہ آپ کے سامنے ساری بات آ چکی ہے، یہاں آپ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں پوری کتابیں نازل نہیں فرمائیں بلکہ انبیاء علیہ السلام پر صحیفے نازل فرمائے۔ قرآن کریم میں ان صحیفوں کا تذکرہ موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، ترجمہ یہ بات پہلے صحیفوں میں مرقوم ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ صحیفوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے مکمل کتاب نازل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ آسمانی کتابیں کل 4 ہیں۔ ان آسمانی کتابوں میں سب سے پہلی کتاب تورات ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ قرآن پاک میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ترجمہ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ دوسری کتاب زبور ہے جسے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ترجمہ اور داؤد کو ہم نے
زبور عنایت کی تھی۔ تیسری کتاب انجیل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، ترجمہ اور ان عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اور چوتھی اور آخری کتاب قرآن مجید ہے جسے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، ترجمہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے۔ اب اس کی اگلی بات جو ہم نے پڑھی کہ آسمانی کتب سے متعلق ہمارے کیا عقائد ہیں، تو سب سے پہلی بات تمام آسمانی کتابوں کی بنیادی دعوت ایک ہی ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا گویا کہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ہے، کیونکہ یہ کتابیں ان رسولوں پر نازل ہوئی ہیں۔ ان تمام کتب میں یگانگت ہے، سب ایک جیسی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی اور ان کے نزول کا مقصد ایک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی طرف دعوت، آخرت پر ایمان اور نیک اعمال کی ترغیب۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، ترجمہ پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو خدا نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان میں فیصلہ کر دیں۔ اور اگلی بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو اس بات پر ایمان لانا واجب ہے کہ تمام کتب سماویہ، تمام آسمانی کتابیں اللہ تبارک و تعالی کا پاک کلام ہے جو اس نے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی، جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آیا ہے۔ اسی طرح اجمالاً اس صحیفوں پر بھی ایمان لانا واجب ہے جو ان انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئے جن کے نام ہم نہیں جانتے، اور وہ تمام صحیفے حق اور سچ تھے کیونکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، ترجمہ مومنوں خدا پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ۔ اگلی بات کہ تمام کتب میں تحریف ہو چکی ہے، یہ یقین بھی ہمیں رکھنا ہے۔ تو سابقہ کتب میں تحریف، جس طرح ہر مسلمان کے لیے یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ تمام آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، اسی طرح اس بات کا یقین بھی ضروری ہے کہ ان تمام کتب سابقہ میں، پچھلی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، تبدیلی ہو چکی ہے، کوئی بھی اپنی اصل پر بات نہیں ہے۔ اب ان کتب میں توحید کے بجائے شرکیہ عقائد، جھوٹی حکایات اور قصے تحریر ہیں۔ ان میں درج احکامات الہیہ کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ سب ان لوگوں نے دنیا کے معمولی و عارضی مال و دولت و فائدے کے لیے کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، ترجمہ ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں۔ بس جو باتیں قرآن کریم کے موافق ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا، اور جو باتیں یا احکامات قرآن کریم سے موافقت نہیں رکھتے ان کو درست نہیں مانا جائے گا۔ تو عزیز طلبہ کرام، یہاں ہمارا الایمان بالکتب السماویہ کا
सबक मुकम्मल हुआ, लेकिन इसमें कुछ हिस्सा अभी बाकी है। तो जितना आज हमने इस सबक में पढ़ना था वो मुकम्मल हो गया। अब अल-ईमान बिल-कुतुब समाविय्या से मुताल्लिक़ जो बाकी सबक है वो इंशाअल्लाह अगले सबक में पढ़ेंगे। आप इस सबक को दोबारा पढ़ भी लीजिए, इसकी रीडिंग दोबारा कीजिए और इसको और समझिए, और जो आयात कुरान की दी गई हैं उसको आप जहन में रखें कि ये वो आयात हैं जिसमें अल्लाह ताला ने आसमानी किताबों का तज़किरा फरमाया है, और उसको अपने पास महफूज रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।